بھارت کی مکرو سازشیں، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں، اس کے لیے بھارت کی پوری ریاستی قوت اور کروڑوں ڈالر کے بجٹ صرف کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے امیج کو خراب کیا جائے، پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کی سازشیں کی جائیں، پاکستان کی فوج کے امیج کو متاثر کرنے کی کوشش کی جائے، پاکستان کی آبادی کے اندر فوج کے خلاف منفی جذبات کو اجھارا جائے۔ یہ سب حصہ ہے ایک بھرپور مربوط آپریشن کا، جو بھارت اپنی پوری قوت سے پاکستان کے خلاف اس وقت ایک جنگ میں برسر پیکار ہے، اور جس کے لیے بھارت کی پوری ریاستی قوت استعمال ہو رہی ہے۔ اس پوری سازش کا اور اس کا مکرو چہرہ بے نقاب کیا آج افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے، جنہوں نے ایک میڈیا انٹرویو میں اس کی تفصیلات ایک بار پھر دنیا کے سامنے رکھی۔ انہوں نے آج ایک انٹرویو میں تفصیل سے بتایا کہ کس طرح جدید دور کی جنگ 5th جنریشن وارفیئر کے محاذ پر لڑی جا رہی ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بھارتی میڈیا، سوشل میڈیا سمیت را اور پوری ریاستی قوت برسر پیکار ہے۔ بھارت ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب کو بطور ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ نفرت آمیز جھوٹی خبریں، منفی جذبات، مایوسی، نا امیدی پھیلائی جا رہی ہے، اور سب کچھ ایک بھرپور آپریشن کے ذریعے مربوط نظام کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے لوگوں کو بھی، پاکستانی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کروڑوں ڈالر صرف کیے جا رہے ہیں سی پیک کو نشانہ بنانے اور پاک فوج کے امیج کو بگاڑنے کی سازش میں۔ پاک فوج نے بھارت کے اس مکرو چہرے کو آج بے نقاب کیا، اور کس طرح سے بھارت میڈیا، سوشل میڈیا کے تمام جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے، 5th جنریشن وارفیئر کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس کا تفصیلی اظہار کیا، اس کو بے نقاب کیا جنرل بابر افتخار نے آج کے میڈیا انٹرویو میں۔ Social media that we're seeing right now, there's a massive increase in fake news, misinformation, disinformation about Pakistan, about the Pakistani army and so on. Recently we saw the hashtag trending in Twitter, civil war in Karachi. Now you're the head of Pakistan Army's Information Services wing. How do you intend to counter this? Can you do anything to counter this? There are so many examples. Like you just said, civil war in Karachi. I mean, what happened? There was nothing on ground. Pakistan is being subjected to this 5th generation warfare and hybrid applications in a massive way. It's a major challenge, especially what's happening on the social media. The kind of links that you find on social media of some negative press going for Pakistan, 90% of that is coming from Indian websites. Even on social media, when we try and dig out where is it coming from, it's most of the accounts are Indian accounts. Only recently they've been, I think they've unearthed a major effort by the Indians in the form of EU disinformation lab. So unfortunately it's a major onslaught, and it's a major part of the 5th generation warfare. Basically, what they're trying to do is they target Pakistan from different directions to slow down the kind of progress, the kind of trajectory that Pakistan has for the future. ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے خاص طور پہ ذکر کیا اور انویل کیا کہ کس طرح سے بھارت پوری قوت سے سی پیک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سبورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس معاشی گیم چینجر کے خلاف بھارت پوری قوت سے دہشت گردی کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ سی پیک بھارت کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ Indians see CPEC as a game changer for the region, and it is a game changer for the region. Somewhere Indians decided that there is a timeline beyond which this project becomes irreversible. The kind of threat that it is facing from the Indians is obviously the security threats that we are facing. There is a lot of terrorist activity going on around it. The terrorists who are being used to target this project are continuously targeting the Chinese manpower involved. They are trying to target the local labor also who are working for this project. To keep this project secure, we've raised 2 divisions for the security of this project. And other than that,
We have about 8 to 9 regular regiments also protecting this, the corridor, the project at various locations from wherever it is passing through. خاص طور پہ میجر جنرل باور افتخار نے بتایا کہ کس طرح سے بھارت فالس فلیگ آپریشنز لانچ کرتا ہے، پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں، اور اس طرح کی ایک ناکام کوشش کا باقاعدہ ذکر کیا، اس کو انویل کیا جنرل افتخار نے. Whenever there is a major event coming up in the world, anywhere else, something happens, something that can connect Pakistan to terrorism. We've seen this happening before. It's a regular pattern with India. There's nothing new emerging here. They are always looking for some kind of an excuse, Right. to raise the temperatures. False flag operations are a norm with them, and they keep doing that all the time. And usually when they... Are you suggesting the Nagrota incident was a false flag incident? What is there? What have they found out? Have they shared anything with the rest of the world? No. فالس فلیگ آپریشنز، سی پیک کو نشانہ بنانا، 5th جنریشن وارفیئر، اس کے بعد کھلم کھلا پاکستان کے خلاف جارحانہ فوجی کارروائیاں، اور خاص طور پہ ایل او سی پہ جو بھارتی اشتعال انگیزیاں ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معاملات ہیں. پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 2019 اور 2020 میں بھارت نے سب سے زیادہ ایل او سی کی خلاف ورزیاں کی ہیں. ان 2 برسوں میں سب سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے ہیں. عام کشمیری بچے، عام کشمیری خاندانوں کو براہ راست بھارتی فوج نے نشانہ بنایا ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی سے جوڑنا چاہتا ہے. یہ بھی ایک حکمت عملی کے تحت کیا جا رہا ہے، کیونکہ کشمیر میں، مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو آزادی کی تحریک ہے، وہ بھارت اس پہ کسی صورت میں کسی انداز کا بھی قابو نہیں پا رہا ہے. وہاں پہ صورتحال ہر لحاظ سے بھارت کے لیے بے قابو ہو چکی ہے، اس کی 8 لاکھ فوجوں کے لیے بے قابو ہو چکی ہے. It all started from 2014, and I think 2019 and 2020, these 2 years have seen the maximum number of ceasefire violations, and I believe maximum number of casualties also. What they are trying to achieve from these ceasefire violations is, one, to externalize their internal issues. Second, they want to, they understand whether they fire on us or whether we fire back, it's the Kashmiris who are being hurt on both sides. So it is also an exercise in trying to draw a wedge between the Pakistani army and the population living along the line of control. We've been taking diplomats, media to the line of control. We have a United Nations military observers group in India and Pakistan. They're always available on Pakistan side. They're going everywhere. They're visiting all the places. The last time I took a group of ambassadors to the line of control, and I informed them that this particular place where they were on that particular day, it was pointed out by none other than the Indian Army's military chief, that it's supposed to be a launch pad where maybe 250 odd individuals are waiting to infiltrate inside India. So it's absolutely propaganda. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے اس انٹرویو میں پاکستان کی اس پالیسی کو دہرایا کہ اب پاکستان جو بھارتی حرزہ سرائی ہے، بھارتی سازشیں ہیں، ان کو عالمی سطح پر بے نقاب کرے گا. اس کا آغاز ہو چکا ہے. ایک ڈوسیئر کے بارے میں جو کہ جاری کیا تھا حکومت پاکستان نے، وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے جب پریس کانفرنس کی تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس موقع پہ موجود تھے، اور جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس میں بھرپور ثبوت دیے گئے تھے، اسپیسیفک ثبوت دیے گئے تھے کہ بھارت کس طرح سے پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے، پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کو فائنانس کر رہا ہے، کس طرح سے پاکستان میں نیشنلسٹ جذبات کو ابھار رہا ہے، سوشل میڈیا کو 5th جنریشن وارفیئر کو مکمل انداز میں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی 5 بڑی قوتوں کو ڈوسیار فراہم کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے OIC میں اس مسئلے کو، OIC نے اس کو پاکستان کے اس موقف کو، اور خاص طور پہ کشمیر کے معاملے پہ جو OIC کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، اس کو دہرایا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے. اس حوالے سے دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے. OIC نے اپنے
حالیہ جو فارن منسٹرز کی کانفرنس ہوئی تھی اس میں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کیونکہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، پاکستان افغانستان سے اپنے چینلز کے ذریعے افغانستان کی توجہ اس جانب مبذول کراتا رہتا ہے. ثبوت افغانستان کے حکام کو دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ اس سلسلے میں مسلسل رابطہ، تعلق اور ان کے ساتھ شیئرنگ آف انفارمیشن ہو رہی ہے، اور پاکستان اپنی اس پالیسی کو بھرپور انداز میں اب آگے بڑھائے گا. دنیا کے سامنے بھارت کا یہ مکروہ چہرہ بے نقاب کرتا رہے گا.